नबी सिखा कर गया है। अखलाक किस चीज का नाम है? माँ बाप क्या होते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फला कसाई। कसाई गोश्त बेचने वाला, न कोई वली, न कोई शहीद, न कोई आलिम, गोश्त बेचने वाला। हमारी दुनिया में ये छोटा पेशा है, बड़ा पेशा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम गए बाजार में, कसाई गोश्त बेच रहा है। शाम को उसने गोश्त का टुकड़ा थैले में डाला और घर चल दिया। साथ हो लिए, दरवाजे पर पहुंचे, अंदर मैं भी आ जाऊं का? आ जाओ। उसने जाके गोश्त हांडी पे रखा, आटा गूंदने लगा, फिर सालन तैयार किया, रोटी तैयार की, ट्रे में रखा। एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, उसको उठाया, सहारा दिया, नवाले बना बना के खिलाता रहा। जब उसने सर हिलाया बस, तो उसका मुंह साफ करके लिटाया। वो कुछ बोलने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन है? कहा, जी मेरी माँ है, सुबह खिदमत करके जाता हूँ, शाम आकर इसकी खिदमत करता हूँ, फिर बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये क्या कह रही थी? कहने लगा, क्या कहूँ, क्या कह रही थी? माँ जो हुई पागल माँ। जब भी खिदमत करता हूँ तो शुरू हो जाती है, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। किथे मूसा थे, किथे कसाई? मैं किथे थे, मूसा किथे? मैं कहाँ और मूसा कहाँ? ये माँ है, ये माँ है, ये बाप है, ये औलाद जालिम बदबख्त औलाद, जिन्होंने माँ बाप को जलील करके रख दिया। ये डॉलर पाउंड कमा के क्या करेंगे? जब क़यामत के दिन इनके गले में अल्लाह ताला तोख डाल देगा। जालिम समझते थे माँ क्या है। मेरे नबी एक सहाबी आए, बद्दू, माँ को कंधे पे उठाया हुआ, सारा हज करवाया पैदल। सुन रहे हो? कंधे पे सारा हज करवा कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। तो आपने क्या कहा? अभी एक घोंट दूध का हक अदा नहीं हुआ। 2 साल दूध पिया, लाखों करोड़ों घोंट पिए, एक घोंट दूध का हक अदा नहीं हुआ। बीवी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे खामिंद का मेरे ऊपर क्या हक है? तो मेरे नबी ने फरमाया, सर से लेकर पांव तक तेरे खामिंद पे जख्मों में पीप पड़ चुका हो, तो जबान से चाट के साफ करे। तूने अपने खामिंद का हक अदा नहीं किया। खामिंदों को समझाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूं अपनी बीवियों के साथ। ये एक मुआशरत है जिसका नाम हुस्न अखलाक है। ये हम छोड़ चुके हैं। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा नमाज आई है, रोजा आया है, हज, ज़कात, उमरा, इतना कुछ तो आ चुका है, लेकिन मैं माफ कर दूं, मैं छोटा बन जाऊं, मैं गाली से रुक जाऊं, मैं गीबत पे लगाम चढ़ा लूं अपनी जबान को। लुकमान अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, बेटा मैं चुप रहने पे कभी नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पे पछताया हूं। तो भाइयों, इस्लाम का दरवाजा खुलेगा जब अखलाक जिंदा होंगे, जब मोहब्बतें जिंदा होंगी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी को लेकर फिरना, सीखना, ये वक्त मांगता है, ये कुर्बानी मांगता है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत तब्दील। मैं 1983 में आया था मैनचेस्टर में पहली दफा। एक छोटी सी मस्जिद में थोड़े से लोग जमा हुए थे। आज बहुत बड़ा मजमा देख रहा हूं, बहुत बड़ी रौनक नजर आ रही है। उस मालिक का निजाम चल रहा है कि अभी सफर लंबा है, अभी मंजिल दूर है। मुसाफिर शब से चलते हैं, जो जाना दूर होता है। बड़ी नस्ल हमारी गुम हो गई है, उन्हें वापस लाना है। कितनी नस्लें हमारी खो गई। मुसलमान बाप की पुश्त से निकला हुआ नुत्फा और मुसलमान माँ की छाती का दूध पीने वाला हजारों नौजवान बच्चे बच्चियां जो गुम हो गए, उनको भी लाना है, सारे आलम को भी ईमान पर लाना है, खुद भी तौबा करके अल्लाह उसके रसूल से जुड़ना है और इस पैगाम को दुनिया में फैलाना है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी मेहनत है। भाइयों, अपने आप को बनाओ, तो सारे आलम में लेकर ये पैगाम फिरो, तो अल्लाह ये जहान भी बनाएगा, वो जहान भी बनाएगा। इतनी मेरी जरूर गुजारिश मान लो कि आज ये सारा मजमा अल्लाह के फजल से कई हजार का है, ये आज तौबा कर ले। जो जहां सुन रहा बैठा है, जो जहां बैठा सुन रहा है, तो आज तौबा जरूर करो। चिल्ले 4 महीने अपनी तरतीब पे लगाओगे, पर तौबा तो अभी हो सकती है, ये तो अभी हो सकती है। इधर आप कहोगे या अल्लाह मेरी तौबा, इधर अल्लाह की रहमत आप पर छा जाएगी। तो जितने आज तक गुनाह किए उन सब पर
ان سب کا خیال کر کے ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جن بھائیوں نے سچے دل سے کہہ دیا ہے مبارک ہو، آج وہ ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، ایک آدمی توبہ کرے نا تو اللہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں کر دیتا ہے۔ حیرت کی بات، ایسا بے نیاز اور ایسا اپنے بندے سے پیار، تو سارے فرشتوں میں حیرت ہوتی یہ جگمگ لائٹیں کیا ہیں؟ تو آسمان عرشوں سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ یہ کئی ہزار کا مجمع، اور مینچسٹر جیسے غفلت کے شہر میں جب توبہ کر کے اٹھے گا تو آسمان پہ کیا روشنیاں ہوں گی، ہائے ہائے، عید ہو جائے گی اللہ کی قسم آج آسمان پر، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر کے اٹھ جاؤ۔ اور بتاؤں، میرا اللہ کہتا ہے داؤد جا گناہ گاروں کو خوشخبری سنا، تو داؤد علیہ السلام حیران ہو گئے، یا اللہ گناہ گاروں کو کیا خوشخبری سناؤں؟ کون نے یہ خوشخبری سنا؟ جتنے بھی گناہ کیے ہیں نا، ڈرو نہیں، ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، تو میں ساری معاف کر دوں۔ تو بھائی توبہ تو سب نے کر لی نا، پکی کر لی نا۔ جو فرض چھوڑے ہیں ان کا گناہ معاف، قضا باقی ہے۔ جو حق لوگوں کے کھا لیے ہیں وہ گناہ معاف، اس کا ادا کرنا ابھی باقی ہے۔ جو کرے گا اللہ اسے چمکائے گا، جو توبہ کرے گا اللہ اس سے صلہ پائے گا۔ جو آج شراب چھوڑے گا کل اللہ خود بتا رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجہا کافورا، اللہ جنت والوں کو کافوری شراب پیش کرے گا، جام بھی سراہی بھی، اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، اوپر کے جنت والوں کو فرشتے، خدام، نوکر، بیویاں، حوریں پلا رہی ہوں گی، اور جنت الفردوس کا درجہ ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود پیش کرے گا تمہیں، اللہ خود پیش کرے گا، ہاتھوں سے پیو۔ نکاح کرے زنا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ خیر وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، میں تیرا خود جنت کی لڑکی سے نکاح پڑھوں گا۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں سمندر میں تھوک ڈالیں، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں سورج نظر نہ آئے، انسانوں کو دیکھیں کلیجے پھٹ جائیں، مردوں سے بات کریں وہ زندہ ہو جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے، ایک قدم اٹھا کے جب وہ خامند کی طرف چل کے آتی ہیں تو 1,00,000 ناز و انداز ان کے جسم سے پھوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کو میک اپ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس چیز سے کیا ہے؟ اپنے نور سے ان کے چہرے کا میک اپ کیا ہوا ہے۔ یہاں کی عورت کا میک اپ ہوتا ہے دنیا کی چیزوں سے، کتنا حسن بن جاتا ہے۔ اس سوچو تو صحیح، اس لڑکی کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا، پھر آب حیات ڈالا، پھر اپنے نور سے اس کا میک اپ فرمایا، پھر کیا کیا؟ پھر جنت الفردوس کی ایک ایک لڑکی اور ایک ایک چیز کو آج اللہ نے اپنے نور سے اس کو میک اپ کر کے سنوارا ہے۔ پیچھے کیا کمی رہ گئی ہے؟ اس کے باوجود اللہ روزانہ اس کو 5 دفعہ پہلے سے اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور خوبصورت کر دیتا ہے، اور حسین بناتا ہے۔ جنت کو بنے اربوں سال، چونکہ یہ دنیا کو بنے کو 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، تو جنت اس سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے۔ تو اس لڑکی میں کتنی وسعت ہے کہ ہر روز پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی۔ یہاں آپ ایک لڑکی کو خوبصورت بنانا چاہو تو ایک حد پر آ کر بات ختم ہو جائے گی، اس سے آگے بنانا چاہو گے تو پھر بدصورت ہو جائے گی۔ تھوڑا سا کریم لگاؤ پھر تو ٹھیک ہے، پوری کریم کی ڈبی اس کے منہ پہ ڈالو پھر کیا نظر آئے گا؟ تھوڑا سا لپ سٹک لگاؤ ٹھیک ہے، اور پوری سٹک اس کے منہ پہ مار دو تو پھر کیا بنے گا؟ تو میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ روزانہ 5 دفعہ انہیں پہلے سے خوبصورت کر دیتا ہے، اور زیادہ۔ آج بھی یہ ہو چکا ہے، اور ابھی قیامت آنے والی ہے، قیامت تک اللہ ان کو پہلے سے 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے، بڑھاتا جا رہا ہے۔ کیا چیز بن رہی؟ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے گھٹیا درجے کی جو جنت ہے، گھٹیا کا لفظ جنت پہ صادق نہیں آتا، لیکن ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹی جنت کا جنتی دوزخ میں مار کھا 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 جب وہ جنت میں جائے گا اور اللہ اس کو اس کی بیوی دکھائے گا، ایک دم اس پر جب نظر پڑے گی تو جہاں بیٹھا ہے وہاں ایسے ہو جائے گا، اور 40 سال اس کو ایسے بیٹھ کے دیکھتا رہے گا، 40 سال۔
منٹ گھنٹے دن نہیں 40 سال ایسے دیکھ رہا ہے اور اس کی لذت بڑھ رہی. آخر وہ لڑکی بولے گی وہیں بیٹھے رہو گے, میرے پاس نہیں آؤ گے. وہ بھی سچا ہے, کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے, کہاں حور دیکھی, پاگل نہ ہو تو اور کیا ہو, میرے پاس نہیں آؤ گے. پھر وہ کہے گا تو کون ہے, کہے گی تیری بیوی ہوں, تیرے انتظار میں ہوں, تو سب سے ہی دیر میں آیا. کہے گا شکر کر میں آ ہی گیا, بڑی ٹھکائی ہو رہی تھی میری, بڑے جوتے پڑ رہے تھے, شکر کر میں آ گیا. تو میں کیا بتا رہا ہوں, سب سے چھوٹا جنتی ہے. تو جنت الفردوس کیا چیز ہے جہاں اللہ خود پلانے کے لیے آ جائے, کھلانے کے لیے آ جائے. نیچے والی جنت کو ہفتے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا, جنت الفردوس والوں کو صبح بھی دیدار کرائے گا, شام بھی دیدار کرائے گا. جب ہر جنتی اپنے مقام پر بیٹھ جائے گا اور دائیں بائیں جنت کی حوریں, ایمان والی مانچسٹر کی ایمان والی عورت جس نے اللہ اور اس کے رسول کو یہاں رہ کر خوش کر دیا, وہ اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی, 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. یہ بیٹھ جائیں گے, نیچے دیکھیں گے نہریں, آگے دیکھیں گے پرندے اڑتے ہوئے, اوپر دیکھیں گے سائے جھکے ہوئے, پھل لٹکے ہوئے, دائیں بائیں دیکھیں گے نوکر کھڑے ہوئے اور نہریں موجیں مارتی ہوئی, اور سامنے جام بھی, سراہی بھی, گوشت بھی, پھل بھی, سایہ بھی, نوکر بھی, عزت بھی اور راحت بھی اور چین بھی, سکون بھی, جوانی بھی, محبت بھی, الفت بھی, ہر غم دکھ درد گیا, پیشاب بھی, پخانہ بھی, بڑھاپا بھی, موت بھی, بیماری بھی اور نفرت بھی, جنگ بھی, لڑائی بھی, ہر شے ختم. سینے کا کھوٹ ختم, پیٹ کا پخانہ ختم, اندر کا پیشاب ختم اور گندا پسینہ ختم. 1000 برس کھائے ہضم, 10,000 سال کھائے ہضم, سارا نہر کا پانی پی جائے ہضم. اے ہے عام پانی ایسا مزیدار ہے کہ یوں پانی میں انگلی ڈبوئی, قطرہ لگ گیا, یہ قطرہ آسمان پہ بیٹھ کر یوں نیچے کر دے, پانی کی تری اوپر لگی ہوئی ہے, آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر رہا ہے, اس سے ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی. تو جو شراب اللہ نے تسنیم بنائی ہے جنت میں, جو اللہ خود پلائے گا, وہ کیا چیز ہوگی. جب سب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے تو ایک دم عرش کے اللہ تعالیٰ ایک دم جنت کے دروازے کھولے گا, تو غلام آئیں گے, کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. تو ان پہ نشہ طاری ہو جائے گا, او سلام ہی سلام. پھر غلام چلے جائیں گے تو ایک دم دروازے کھولیں گے, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. دروازے کھولیں گے اور فرشتے آ گئے, سلام علیکم, گاڈ آف آنر, سلام علیکم سلام علیکم. فرشتوں کے سلام کا نشہ ابھی باقی ہوگا کہ ایک دم نور ہی نور چھا جائے گا. اوپر نظر اٹھے گی تو عرش ایسے کھلتا نظر آئے گا, اور ایک دم اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. واہ. پھر اللہ کہے گا خوش ہو, راضی ہو, کہیں گے بالکل مولا بالکل راضی. جیسے پنجاب میں کنا تائیں راضی ہو گئے, کنا تائیں راضی ہو, خوش ہو کہ میرے مولا بالکل راضی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب پھر میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں, جنت سے اعلیٰ. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے, کہ جنت سے اعلیٰ یہ ہے آج کے بعد میں تم پہ راضی ہوں, جاؤ کبھی دکھ, جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں. وہ کہیں گے یا اللہ تو بڑا خوبصورت ہے, تو بڑا کمال والا ہے, ہم نے تو تیری عبادت ہی نہ کی, ہمیں اجازت دے ہم تجھے ایک سجدہ کر لیں, ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سجدے مانچسٹر میں تھے, ختم, اب تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام لینا یہ بادشاہوں کا کام نہیں ہے. بس اب تم مانگو گے ہم دیں گے, تم کھاؤ گے ہم کھلائیں گے, تم پلاؤ تم پیو گے ہم پلائیں گے. جاؤ جیسے اب تمہارا رب ہمیشہ کے لیے, جاؤ تم بھی ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ. میرے بھائیو, اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا یہ تبلیغ ہے. تبلیغ یہ کوئی جماعت نہیں, کوئی فرقہ نہیں, کوئی الگ جماعت نہیں ہے. تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں پھرنا ہے اور لوگوں کو در در دستک دے کے بلانا ہے. بڑی مدتوں کے بعد اللہ نے یہ ایک آواز زندہ کی ہے جس نے ہر طبقے کو کھینچ لیا.
وہ جنید جمشید جو آج انگلینڈ میں گانا گانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے جماعت میں آیا ہوا ہے، وہ کارڈف کی طرف ہے۔ وہ سعید انور جو یہاں بیٹ گھمانے آیا کرتا تھا، وہ آج 7 مہینے کے لیے تمہارے انگلستان میں اللہ کا پیغام سناتا پھر رہا ہے، دونوں ایک ہی جماعت میں۔ کہاں یہاں کے گانے گاتے تھے اور لوگ جا کے ان کو دیکھتے تھے، آج وہی اللہ کا پیغام لے کے پھر رہا ہے اور اللہ کی بات سنا رہا ہے۔ میں آپ کو عجیب قصہ سناؤں، میں ایک جگہ کہیں تھا، مجھے یاد نہیں، مجھے آج تک یاد نہیں پڑ رہا کہ میں کہاں تھا، لیکن سامنے ٹی وی چل رہا تھا، ٹرین میں تھا، ایک ٹرین چلائی تھی پاکستان والوں، اس میں ٹی وی چلتا تھا، زیادہ مجھے وہ یاد پڑتا ہے۔ تو وہ اس پر ناچ رہا تھا اور گا رہا تھا، 7 لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے کہا یہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ کس حال میں ہے، اگر یہ ایسے مر گیا تو یہ کہاں جائے گا؟ پھر ساتھ مجھے خیال آیا اسے ہدایت کیسے مل سکتی، یہ اتنے غفلت میں اسے ہدایت کیسے مل سکتی؟ یہ خود ہی میں اپنے اندر میں سوچ بھی رہا ہوں، ادھیڑ بھی ہے، بن بھی ہے۔ میرے اس بات کو کچھ 6 مہینے بھی نہیں گزرے کہ اللہ نے مجھے اس سے ملا دیا۔ میرے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں اس نوجوان سے ملوں گا۔ تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے پوچھا آپ کا، مجھے کوئی آدمی لے کر آیا، کہنے لگا، میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ کہا جی مجھے جنید کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق۔ پھر کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے۔ کہنے لگا وہ میں نے گایا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ میرے اس کی پہلی ملاقات، اور اس وقت وہ اللہ کی راہ میں پھر رہا ہے۔ اور جب اس نے توبہ کی تھی تو پیپسی والوں نے اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی کہ 10 گانے گا دو اور 4.5 کروڑ روپے لے لو۔ كذلك الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب، جب ایمان دل میں اترتا ہے تو سارے دنیا کا دھن دولت یہ مٹی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہوا چلا دی، فضا بنا دی۔ ہمت کرو، اٹھو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے بولو، بتاؤ کون تھیا۔ 15 شعبان سے جماعتیں نکلتی ہیں انگلستان سے، کہتے ہیں اس سے بھی، اور رمضان تک، جو 15 شعبان رمضان تک جو بھائی تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ میں 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے جو بھائی شعبان رمضان تک تیار ہوں وہ کھڑے ہو جائیں جی، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ہمت کرو، ارادے کرو، لے جانے والا اللہ ہے، تم ارادے کرو، نیت کرو، لے جانے والا اللہ، اللہ پر نظر رکھ کے اٹھو۔ ہاں میں رمضان تک، شعبان تک جن بھائیوں نکل، جو دسمبر تک جس نے جانا وہ بھی کھڑا ہو جائے، دسمبر تک جی، دسمبر تک جنہوں نے جانا وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ دسمبر میں وہ چھٹی ہوتی ہیں آپ کو اس کی کرسمس کی، اس میں بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور کھڑے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت بڑا، اتنی بڑی تشکیل تو کہیں نہیں دیکھی۔ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، واہ بھائی واہ واہ، اللہ بہت بہت قبول فرمائے۔ اتنوں کے نام اللہ ہی لکھے گا، ہم تو نہیں لکھ سکتے گے بھائی۔ اسرائیل کے آنے سے پہلے پہلے کون جائے گا وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ ابے جس نے اسرائیل سے پہلے جانا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاؤ، کہیں آ نہ جائے بھائی۔ ہاں بھائی، ملک الموت سے پہلے پہلے جنہوں نے جانا ہو بھائی وہ بھی کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کوئی نہ بیٹھو بھائی، سب تشکیل کرا لو۔ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، لو جی ڈاکٹر صاحب سب کی تشکیل ہوگی۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، اللہ قبول فرما لے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی۔ آپ بھائی دعا کر لیتے ہیں، چند باتیں گول سے گوش لگا۔ ایک تو جتنا مجمع آیا ہے نماز نہ چھوڑے آج کے بعد، ٹھیک ہے نا جی؟ سفر حضر جہاں بھی ہو نماز نہ چھوڑو، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ لوگوں نے مردے زندہ کروائے ہیں، اس میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی، جہاں سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں وہاں نماز زندہ ہے۔ جس کو نماز پڑھنی آگے اس کو مایوس ہونے کی کسی جگہ بھی ضرورت کوئی نہیں۔ تو بھائی نماز پہ جان لگاؤ۔ آپ کو ابھی کا قصہ سناتا ہوں، پچھلے 2 سال کا، آنکھوں سے دیکھو، سنا نہیں، آنکھوں سے دیکھو۔ گلگت کے امیر ہیں ہمارے معراج عالم صاحب، ان کو کینسر ہو گیا
اور کینسر جگر کا، وہ سارا پھیل گیا. ان کو لائے وہاں ہاسپٹل شوکت خانہ. انہوں نے کہا اس کو گھر لے جاؤ، وہاں جا کے مر جائے. ان کو مجھے رائمنڈ لے جاؤ، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. جو پیسے وہ لائے تھے علاج کے، انہوں نے وہاں سارے خیرات کر دی. اور پھر کہنے لگے میں نے اللہ کے سامنے دعا کی، نماز پڑھی اور دعا کی کہ اللہ انہوں نے تو مایوس کر دیا، تیرے دربار میں تو کوئی کمی نہیں. سوئے ہیں، میں اس وقت موجود ہوں، یہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں موجود ہوں. ان کا یہ نچلا دھڑ کالا ہو کے ختم ہو چکا تھا، چہرہ سیاہ کالا ہو چکا تھا. ان کو اٹھا کر ٹوائلٹ جاتے تھے، اٹھا کے لاتے تھے. وہ سوئے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، دو فرشتے آئے کہ چلیں آپ کو اللہ کا رسول نے بلایا ہے. تو پورا کمرہ ایسے چلتا ہے اور چارپائی اسٹریچر کی طرح چلتی ہے. آگے اللہ کے نبی ایک کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ہیں، آگے شیشہ لگا ہے. وہ کہتے ہیں معراج، صحت تو مل جائے گی، آخرت میں کمی آ جائے گی. تو ان فرشتوں نے روئی اٹھائی، یہاں جگر ہوتا ہے، اس کو ایسے ملنا شروع کیا. یوں روئی کو پھینکا، روئی کو آگ لگ گئی. پھر یوں اس کو صاف کیا، پھر روئی کو پھینکا، روئی کو آگ لگ گئی. 5-6 دفعہ ایسا ہوا ہے. پھر کمرہ پورے کا پورا واپس آیا ہے. ان کی آنکھ کھلی ہے تو وہ ایک صحت مند انسان تھے. یہ میں آپ کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، سنی سنائی نہیں بتا رہا ہوں. میرے اور اس واقعے میں کوئی واسطہ کوئی نہیں ہے، اور ابھی تک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں. نماز بتا رہا ہوں، نماز سے کیا ہو جاتا ہے. بھائی نماز سے نہیں چھوڑے گا نا کوئی مجموع. قرآن کی تلاوت ضرور کریں، سیکھیں، نہیں پڑھے ہوئے سیکھیں، ایک ایک لفظ کر کے سیکھیں. اللہ تعالیٰ ایک دن سارا پڑھنے والا بنا دے گا. اس میں اللہ نے نور رکھا ہے. ترجمے چھپے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی پڑھا کریں. ایک مسائل اور عقائد کا حصہ ہے، وہ علماء کے ذمہ ہے، جس میں آخرت، جنت، جہنم، قوموں کے واقعات ہیں. یہ تو عبرت، فقصص القصص لعلہم یتفکرون. اس سے تو آدمی کے اندر عبرت پیدا ہوتی ہے. تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بھی پڑھا کریں. اللہ کے نبی کی سیرت کی کتابیں پڑھیں. اردو میں نہیں آتا تو انگریزی میں اللہ کے فضل سے سب کچھ مواد موجود ہے. سیرت کی کتابیں، صحابہ کی سیرت. اپنے گھروں میں نبیوں کے تذکرے کریں. اپنے گھر کے اندر محبت کی فضا کو بنائیں. یہ ماحول عجیب و غریب سا ہے، پیار محبت سے بچوں کو قریب کریں. بیوی خامند کا احترام کرے، خامند بیوی کا احترام کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس عورت نے صلت خمسہا، صامت شہرہا، اور حسنت فرجہا واطاعت بالہا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. جس عورت نے نماز نہ چھوڑی، روزہ نہ چھوڑا، اور اپنی عزت کی حفاظت کی، اس میں خیانت نہ کی، اور خامند کی اطاعت کی، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. اور بھائی 3 باتیں اپنی زندگی سے نکال دو، ایک جھوٹ، ایک گالی، ایک غیبت. غیبت نہیں کرنی، غیبت نہ کرو. کسی کی برائی کا تذکرہ مت کرو. بہت برا عمل ہے، زنا سے سخت عمل ہے غیبت. میں مثال دیا کرتا ہوں، کوئی مجھے شراب پیش کرے گا نا تو میں اس کو سر میں لاٹھی ماروں. بدبخت شراب مجھے پیش کرتا ہے اور وہی میرے سامنے غیبت کرے گا نا تو میں اس کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا. ہاں بالکل ٹھیک، نہیں ویکھے ایم ہی کرتا ہے، وہ بھی ایم ہی کرتا ہے. اور غیبت اس سے بڑا جرم ہے. جس معاشرے کو آگ لگانے اس میں غیبت شروع کر دو، ختم ہو جائے. کیا مسجد، کیا مدرسہ، کیا خانقاہ، کیا مرکز، آگ لگانے کے لیے بس یہ زبان کافی ہے. اور جس کو آباد کرنا وہاں غیبت کو بند کر دو. جھوٹ، غیبت اور گالی دینے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. جتنا غصہ چڑھے گالی نہیں دینی، سہ جانا ہے، برداشت کرنا ہے. نیت کرتے ہیں سارے بھائی. اور بھائی ہر مہینے 3 دن اللہ کے راہ میں نکلنا، اس کی بھی نیت کرتے ہو نا. جن لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ زکوٰۃ دیا کرو. نہیں زکوٰۃ فرض تو بھی اللہ کے نام پہ دیا کرو، بڑھ جاتا ہے. اللہ کو سخی سے محبت ہے اور بخیل سے نفرت ہے. بس اللہ کو ایک بخیل اچھا لگتا ہے، باقی سارے بخیل سے نفرت ہے. جو بولنے میں بخل کرے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، باقی سب سے نفرت. بولنے میں بخل ضرور کرو، تول کے بولو، سوچ کے بولو.
کبھی زبان پہ کسی کی بس برائی نہ آنے دو، نہ دیکھو نہ سنو، نہ بچوں کو کرنے دو، نہ بیوی کو کرنے دو، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ رزق بڑھانے کے ایک ذرائع ہیں نوکری، جاب، تجارت۔ ایک اللہ کے نبی کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی، بہت سے مسلمان اب بھی حرام کم شراب بیچتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، گزارا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا رب ہونا دل میں اترا ہوا نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھائے گا۔ اس کو تجربے کے لیے نہ کرنا، تجربہ ہوتا ہے ڈاکٹر کی بات کا، اس کو یقین سے کرو کہ اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا، جو باوضو رہے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، جو باوضو رہے گا شیطان اس سے ڈرے گا۔ اور جو رات کو بھی وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ سوتا ہے، جب وہ پہلو بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، جب وہ کروڑ بدلتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، صبح تک فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اپنے رزق کو بڑھانے کے جائز ذرائع استعمال کرو، ناجائز سے بچو اور اس سے نکلو، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کرو۔ اللہ ایک تو سخاوت عطا فرمائے گا، دوسرا رزق بڑھائے گا، تیسرا مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر سے نکلتے ہوئے 2 نفل پڑھ کے نکلے، اور جب گھر آئے تو آتے ہی 2 نفل پڑھے، مکروہ وقت نہ ہو، تو اندر اور باہر کی، گھر کی، باہر کی ہر آفت اس سے اللہ دور کر دے گا۔ جب گھر میں آؤ 2 نفل پڑھو، جب گھر سے نکلو 2 نفل پڑھو، ہر مصیبت سے آپ کے پاس حفاظت کا سامان ہو گیا۔ تو سارے بھائی نیت کرتے نا، اس کے ارادے کرتے ہو نا، دیکھو بھائی معاشرہ ہے، اکٹھے رہتے ہو، کسی سے غلطی ہو جائے نا تو تمہارے بارے پر زیادتی ہو جائے، معاف کر لیا کرو۔ آپ سے کسی پر زیادتی ہو جائے معافی مانگ لیا کرو، معاف کرنے میں بھی جلدی دکھاؤ اور معافی مانگنے میں بھی جلدی دکھاؤ۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور بات چیت بند ہو گئی، 3 دن تک اگر انہیں بات شروع نہیں کی تو میرے نبی کا فرمان ہے یہودی مرے عیسائی مرے پرواہ کوئی۔ تو یہاں اگر کوئی لوگ آپس میں روٹھے ہوئے ہوں، لڑے ہوئے ہوں، تو اٹھتے ہی پہلا کام یہ کرنا آپس میں صلح کر لینا۔ کہ عجیب بات، جب 2 آدمی ہر پیر اور جمعرات کو نا اللہ کے دربار میں انسانوں کا عمل پیش ہوتا ہے تو اللہ بخشش فرماتا ہے، ہاں بخشش فرماتا ہے۔ 2 آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں، جب ان کا عمل پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ صلح نہیں کرتے میں ان کے لیے معافی کا اعلان نہیں کرتا ہوں۔ تو ہماری لڑائیاں چھوٹی، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ وہ کیا تھا، اتنی کو بات ہے، اس پہ بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو، تو آپ کا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، سارے بھائی نیت کرنے ہیں نا، درود شریف۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اے رب کائنات، اے 2 جہان کے شہنشاہ، ہم نے آج تک تجھے ناراض کیا، تمہیں سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے، تو بلاتا رہا ہم کوئی نہ آئے، تو روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے، آج ہم سب مل کر تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا۔ اس غفلت کی دنیا میں، اس غفلت کے دیس میں، اس غفلت کے شہر میں یا اللہ، جبکہ چاروں طرف کیا مسلم کیا غیر مسلم سب تیرے حکموں کے توڑنے پر دلیر ہوئے ہیں، یہ چند لوگ، یہ ٹوٹا پھوٹا قافلہ تیرے گھر پر تیرے منانے کو آئے ہیں یا اللہ، ہم سب تیری منت کرتے ہیں تو آج ہم سے مان جا یا اللہ۔ میرے مولا ہمارے ملک کا یہ یا اللہ دستور ہے، روٹھے ہوئے کو منانے 4 آدمی چلے جائیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، روٹی کھلاتا ہے۔ اے رب کریم اللہ، یہ ہزاروں کا مجمع تجھے منانے آیا ہوا ہے، اور یا اللہ
تیرے سامنے ہے اکثر نوجوان آئے ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، اکثر نوجوان ہیں، جو عمر ہے نافرمانی کرنے کی، غفلت کی۔ یا اللہ یہ اس غفلت کے پردے چاک کر کے اور اس اندھیر نگری کے اندھیروں سے نکل کر تیرے گھر پر آ گئے ہیں۔ یا اللہ تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں، تو بھی کہہ دے میں خوش ہو گیا ہوں۔ اور یا اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے جو امت پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تاری بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اتمم کا لفظ بتاتا ہے ختم کہاں ہے، بنیا کا لفظ بتاتا ہے شروع کہاں پر ہے۔ شروع ہوتا ہے عبادت پر اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ معاف کر دینا، درگزر کر جانا، غیبت سے رک جانا، گالی سے رک جانا، جھوٹ سے رک جانا ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے۔ دیکھو شیطان نیک لوگوں کو زنا کی دعوت نہ دے گا، شراب کی میوزک کی دعوت نہیں دے گا، نیک لوگوں کو جب پہ الٹا کے مارے گا غیبت سے الٹا کے مارے گا۔ ہے بڑے بڑے عمل برباد کر بیٹھتے ہیں ہم اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ آپ نے حضرت معاذ سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کا؟ جی مجھے دیکھو۔ تو آپ نے زبان نکالی اور اس طرح یہ انگلی انگوٹھا ایسے پکڑا، فرمایا املک علیک لسانک، معاذ میرے سارے دین کا نچوڑ خلاصہ ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے؟ فَثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مَعَاذ، ارے معاذ تو کتنا دیوانہ ہے، تجھے خبر نہیں ہے سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے لوگ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ بھائیو معاشرے کو اسلامی بنانا ہے تو ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا چھوڑ دو۔ لوگ کہ میں منافق نہیں ہوں، میں ہر ایک اس کے منہ پہ کہہ دیتا ہوں، یعنی کیا مطلب؟ منہ پہ اس کی بےزتی کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو اس کے عیب کا تانا نہیں دیا۔ مجھے منافقت نہیں آتی، میں منہ پہ مار دیتا ہوں۔ ہے اتنے بڑے عیب کو اپنی صفت بنا رہا ہے، اتنی بڑی برائی کو اپنی اچھائی بتا رہا ہے۔ زانی زنا کر کے آیا، وہ کہنے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں۔ آپ کا چلا جا، تو نے کوئی نہیں کیا، تو نے بوسہ لیا ہوگا، کوئی نہیں کیا ہوگا۔ جو منہ سے کہہ رہا ہے میں نے برائی کی ہے، آپ اس پہ اپنی چادر ڈال رہے ہیں۔ بھائیو میں آپ کو بتا دوں اسلام کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں۔ جتنے دین کی محنت ہو رہی ہیں جس عنوان سے ہو رہی ہیں، اخلاق تک ابھی سواری نہیں پہنچی، ابھی اخلاق تک گاڑی نہیں پہنچی، بڑی دور ہیں۔ ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے۔ ساری رات قرآن پڑھنا آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روک لینا مشکل ہے۔ گھروں کو آگ لگ گئی اس غیبت کی وجہ سے، کمیاں دیکھ کے اچھالنا، برائیاں دیکھ کے اچھالنا۔ میرا نبی پردہ ڈالے ہم اچھالتے پھریں۔ اسلام اخلاق پر جا کر مکمل ہوتا ہے، اسلام میٹھے بول پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ اس سے آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا ایمان ہے۔ کا سب سے اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے سب سے بہترین مسلمان ہے۔ حضرت عمر کا فرمان ہے، عمر کہہ رہا ہے، عمر یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاته، اے لوگو تہجد کی نماز میں کسی کو روتا دیکھ کے یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ میں بتاؤں اللہ والا کون ہے؟ ان الرجل الرجل، ان الرجل الرجل،
कामिल मुकम्मल कामिल अल्लाह वाला वो है मन अद्दल अमानत इज़ा तुमिन वमन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो अमानत को अदा करता हो और मुसलमानों को हाथ और जबान से तकलीफ न देता हो। ये अखलाक मिट चुके हैं। माफ करना, दरगुजर करना कितना बड़ा अमल है। मक्के वालों ने चांद के 2 टुकड़े देखे, कहने लगे मोहम्मद ने चांद पे जादू कर दिया। मक्के वालों ने पत्थरों को कलमा पढ़ते सुना तो उन्होंने कहा इसने पत्थरों पे जादू कर दिया। मक्के वालों ने बदर में फरिश्ते देखे, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। खंदक में शिकस्त खाई, कलमा नहीं पढ़ा। मक्का में आप 10,000 के लश्कर के साथ दाखिल हो रहे हैं, मक्के वालों ने कलमा नहीं पढ़ा। 20 साल टक्कर मोजज़े देखे, कलमा नहीं पढ़ा। तलवार देखी, कलमा नहीं पढ़ा। फरिश्ते देखे, नहीं कि ईमान लाए। शिकस्त खाई, नहीं ईमान लाए। और जब आपने मक्के का बैतुल्लाह का दरवाजा पकड़ के यूं खड़े हुए थे और आपने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, तो सब ने कलमा पढ़ लिया। ये माफ करना इतना बड़ा अमल है। मेरे नबी ने फरमाया सारी जिंदगी एक आदमी तहज्जुद पढ़ता रहा, ऐसी तहज्जुद कि इशा के वजू से फजर पड़ी। सारी जिंदगी रोजे रखता रहा, ऐसे रोजे कि साल में सिर्फ 2 रोजे छोड़े, ईद के। कितना बड़ा अमल बन गया, कितना बड़ा अमल चला गया। मेरे नबी ने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे होंगे उसका दर्जा इससे भी ऊपर होगा। मीठे बोल में जादू है। मेरे भाइयों, अपने आप को रोक लो गाली से, गीबत से, झूठ से। हमारे नबी ने लंबी नमाजें शुरू कर दी ना, इतनी लंबी के पाँव में वरम आने लगा तो अल्लाह ताला ने रोका, कमा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, इतनी लंबी नमाज न पढ़ के तेरे पाँव फट जाएं। हमारे नबी ने माल में खर्च करना इतना आगे कर दिया कि खुद जरूरतमंद होके बैठ गए, सखावत में आगे बढ़े तो अल्लाह ने कहा ना ना, इतनी सखावत न कर कि तू खुद मोहताज हो जाए। ला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़उद मलूमन महसूरा, इतनी न कर के तो खुद मोहताज हो जाए। मेरे नबी ने तबलीग का गम और उसकी मेहनत में अपनी जान को ज्यादा खपाया तो अल्लाह ने उससे भी, जिस काम के लिए आए थे उससे भी रोक दिया। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, गम तो कर पर इतना न कर के तो खुद मर जाए कुड़ कुड़ के। लअल्लक बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, इतना काफिर का गम न कर के तेरी अपनी जान चली जाए। ठीक है। और जब हमारे नबी ने अखलाक में परवास की और अच्छे अखलाक में बुलंदियां दिखाई तो अल्लाह ताला ने रोका नहीं, बल्कि क्या कहा, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक अजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए शाबाश दी ए मेरे नबी, मुझे कसम है कलम और उसकी तहरीर की, शाबाश तेरे अखलाक बड़े बुलंद, तेरे अखलाक बड़े बुलंद, लअला तेरे अखलाक बड़े बुलंद हैं। हाँ भाइयों, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने कभी किसी को उसके मुंह पर ताना नहीं दिया था, उसके किसी ऐप को उसका मुंह पे नहीं मारा था। शर्म की वजह, आपने अगर किसी को कोई ऐसी बात करनी होती थी ना तो एक और को बुलाते, कहते फलां से कह दो कि ये काम ना किया कर। सुभान अल्लाह, इतना शर्म व हया था। ऐब छुपाना, ऐब छुपाना, कमियां छुपाना, अपने ऐब देखो, अपनी कमियां देखो। आज क्या हो रहा है, औरों की कमियां पकड़ते हैं, अपनी खूबियां देख 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 कर, यहां तक लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम बिल्कुल ठीक है। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा दावा, अल्लाह का फजल है हम बिल्कुल ठीक है। हंजला जैसी हस्ती जिसे उहद में शहादत मिली और फरिश्तों ने गुस्ल दिया, वो तो यूं कहें हंजला तो मुनाफिक हो गया है, हंजला तो मुनाफिक हो गया है। और वो उमर जिसके हुकूमत में 22 लाख मुरब्बा मील इस्लाम फैला, जिसके इस्लाम लाने पर आसमान के फरिश्ते भी खुश हुए, वो उमर मौत पे कह रहा है या अल्लाह तूने माफ ना किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तूने माफ ना किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और वो अली जिसको अल्लाह के नबी ने कहा तेरा घर मेरे घर के सामने है, वो रात को उठ के रो रहे हैं,
کیسے رو رہے ہیں؟ یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یا ربنا، او میرے رب، آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، میرے مولا میرا سفر لمبا ہے، میرے پاس عمل تھوڑا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، میرے اوپر مہربانی کرنا۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، نبی کے گھر کے سامنے گھر مل رہا ہو تو عمل تھوڑا ہوگا؟ یہ تھوڑا عمل ہوگا؟ آپ گھر میں تشریف لائے، بچے سو رہے تھے، علی فاطمہ سب سو رہے تھے، حسن کی آنکھ کھل گئی، کہا اماں پانی پانی، تو آپ نے فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، آپ نے گلاس اٹھایا، گھڑے سے پانی نہیں لیا، باہر گئے، حضرت علی کی بکری مریل بیمار کھڑی تھی، ایک قطرہ دودھ نہ تھا، آپ نے اس کے تھنوں پہ یوں ہاتھ پھیرا، وہ دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور گلاس بھر کے اندر لائے، تو اتنے میں حسین بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھاگ کے آگے آ گئے، امام حسین اپنے بھائی سے زیادہ تیز تھے، تو چھوٹے بڑے سے تیز ہوتے ہیں، آگے، تو آپ نے کہا تو پیچھے ہو جا، تو فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں مجھے تو دونوں سے پیار ہے، پر اس نے پہلے مانگا، اس کو پہلے دوں، یہ بعد میں، اس کو بعد میں دوں گا، لیکن ایک بات بتا دوں، آپ کو حسن سے زیادہ پیار تھا، آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور اس میں ایک مناسبت بھی تھی، امام حسن سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین اس کا الٹ تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ تو آپ نے ان کو دودھ پلایا، حضرت علی سوئے تھے، وہ نہیں اٹھے، ان کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود پیا، پھر کہنے لگے فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم آخرت میں اکٹھے ہی ہوں گے، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں، میرے پاس عمل کوئی نہیں۔ اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں نہ چھوڑا کرو، ہمیں تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ ہم بالکل ٹھیک ہیں، جاؤ کسی شرابی کے پاس جاؤ، زانی کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کیا لینے آتے؟ اتنا تکبر! سنو سنو، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے۔ ہے جیسے کتنے بھائی کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ کوئی بخار ہے بھئی، 102 تھا، اب 98.4 ہو گیا، چلو بھئی آپ جاؤ، ٹھیک ہے، جاؤ گھر چلے جاؤ، پہلے آپ کو 104 بخار تھا، اب آپ کا ٹھیک ہو گیا، چلو گھر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہونے کا کیا پیمانہ ہے؟ اگر میں اس لیے تبلیغ کروں کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے وہ تو بہت بڑا اللہ کی نظر میں گرا ہوا انسان ہے، جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے وہی اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میرا عمل ہے یا نہیں